अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि कोई वजह नहीं है, नेट स्लो था, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ रिकॉर्डिंग आज की। तो बातें हम बाद में करते हैं, पहले हम कर लेते हैं आज की रिकॉर्डिंग। तो लेट्स स्टार्ट। जुनूनियत किस्त नंबर 63, तहरीर अरीज शाह। ये तुम क्या बकवास कर रही हो दीदम? या इतनी बेइज्जती करवा कर तुम्हें सुकून नहीं मिला कि अब तुमने एक नया फजूल का शोशा छोड़ दिया है? क्या लगता है तुम्हें इस हवेली की सिक्योरिटी इतनी ख़राब है कि कोई भी इसके कमरे में इससे मिलने आता जाता होगा? खुदा के लिए ये बकवास जो तुमने मेरे सामने की है ना, वो किसी और के सामने मत करना। वैसे भी हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। सामिया ने बहुत गुस्से से इसे देखते हुए कहा था। सामिया, मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने खुद दरवाज़ा खुलने से पहले किसी मर्द की आवाज़ सुनी थी। इसके कमरे में कोई तो आदमी था। मैंने पूछा कि दरवाज़ा खोलने में इसने इतना टाइम क्यों लगाया है, तो इसने मुझे सीधे मुंह जवाब भी नहीं दिया। और तो और मुझे कमरे के अंदर तक नहीं जाने दिया। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इसके कमरे के अंदर कोई ना कोई आदमी मौजूद था। देखो दीदम, अगर तुम्हें अपनी बेइज्जती करवाने की आदत हो गई है ना, तो खुदा के लिए अकेले करवाओ। मुझे इन सब चीज़ों में शामिल करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। मैं तुम्हारा इसमें कोई साथ नहीं देने वाली। बेहतर होगा कि तुम्हें जो भी करना है अकेले करो। तुम उस पर नज़र रखो या इसके कमरे में कैमरा लगा दो, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। अगर अब मेरी बेइज्जती हुई तो बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगी तुम्हारे साथ। और वो इसे वार्न करते अपने बेड पर लेट चुकी थी, जबकि दीदम इतनी जल्दी इस चीज़ से पीछे नहीं हटने वाली थी। इसे यकीन था, तो इसने अपने यकीन पर मोहर लगानी थी और इस लड़की को सबके सामने एक्सपोज करना था। एक हफ्ता गुजर चुका था इन लोगों को यहाँ आए। दिशम ना चाहते हुए भी खुद्दाश की हर बात मानने पर मजबूर हो चुकी थी। इसके सामने इनकार करने का मतलब था कि अपने ख्वाबों को अधूरा छोड़ देना, जो वो किसी कीमत पर नहीं कर सकती थी। इसीलिए मजबूरी की इंतहा ये थी कि वो इसकी हर बात मानने पर खामोशी से मान रही थी, जिस पर खुद्दाश बहुत ज़्यादा खुश था और वो इसकी खुशी में सिर्फ़ और सिर्फ उदास हो सकती थी, लेकिन वो मनहूस इसे उदास भी नहीं होने देता था। दिशम, मुस्कुराओ यार, मैं तस्वीर बना रहा हूँ तुम्हारी, वो इसे देखते हुए बोला। मुस्कुरा तो रही हूँ, और क्या चाहते हैं आप? वो गुस्से से बोली थी। ये वाली मुस्कुराहट मुझे पसंद नहीं आई, ज़रा चेंज करके मुस्कुराओ, वो इसे देखते हुए बोला। इसका अंदाज़ ऐसा था जैसे चैनल चेंज कर रहा हो। मुझे ऐसे ही मुस्कुराना आता है। अगर आपको पिक्चर बनानी है तो बनाएं, वरना मैं जा रही हूँ, मुझे ठंड लग रही है। तो मेरी जान, मेरा जैकेट पहन लो ना अगर सर्दी लग रही है तो। मैं तो कह रहा था कि कोई शॉल ले लो, लेकिन नहीं, तुमने कभी जो मेरी बात मानी हो, वो अगले ही लम्हे अपना जैकेट उतारता इसे ज़बरदस्ती पहनाने लगा था। यहाँ तक कि इसे पहनाते हुए इसने ज़िप तक बंद कर दी थी। पर वो जो इसकी जैकेट को वापस उतारने के बारे में सोच रही थी, इसके गर्मा गर्म जैकेट को महसूस करते हुए ऐसा ना कर सकी, बल्कि खुद ही इसके जैकेट को ठीक करते हुए जैकेट की जेबों में हाथ डालकर तस्वीरें बनाते अब की बार ज़रा सी मुस्कुरा भी दी थी। कितनी प्यारी धूप निकली हुई है और आप यहाँ बिस्तर में घुसी हुई हैं। चलें बाहर धूप में चलते हैं, हानि कब से कह रही है। नाश्ता करने के बाद जन्नत वापस से बिस्तर में घुस गई और इसकी ये बात अमाया को हरगिज़ पसंद नहीं आई थी।
ویسے تو اتنی سردی میں وہ خود بھی بستر میں رہنا پسند کرتی تھی، لیکن ذریعام کو اس کی یہ عادت ہرگز پسند نہ تھی۔ وہ اس موسم کو بھی اللہ پاک کی نعمت کہتا تھا، وہ اسے بھی انجوائے کرنے کے لیے کہتا تھا۔ مشکل تو تھا اس سردی کو انجوائے کرنا، لیکن اس کے ساتھ وہ خوش رہتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے امایا کو بہت ایکٹیو کر دیا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ جنت بھی ایکٹیو رہے۔ او لڑکی، یہ اپنے شوہر والی ٹرکس مجھ پر مت چلاؤ، میں اتنی جلدی بستر سے نہیں نکل سکتی۔ جب تک دھوپ سر پر نہ آ جائے میں بستر سے نہیں نکل سکتی، اور نہ ہی میرے اندر ذریعام شاہ کی روح ہے۔ فکر مت کرو، ذریعام جلدی واپس نہیں آنے والا، تم بھی آؤ میرے ساتھ، گھس جاؤ بستر میں۔ اس کے حکم کو یہاں فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں انجوائے کرو میری جان۔ وہ اسے آفر دے رہی تھی، جبکہ وہ اس کے آفر پر فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنے شوہر کے حکم کو گھر پر بھی فالو کروں گی اور یہاں پر بھی فالو کروں گی۔ آپ کو نہیں آنا تو نہ آئیں۔ آؤ ہانی، جا کر ہم چل کر انجوائے کریں گے۔ آؤ، میں اور ہانی چل کر انجوائے کریں گے۔ آؤ ہانی چلتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ اٹھنے پر راضی نہ ہوئی تو اس نے ہانی کا ننھا سا ہاتھ تھاما اور اس کے ساتھ باہر آ گئی، جبکہ جنت واپس آنے کی تیاری کر چکی تھی۔ آؤ مامی، میں آپ کو اپنے بیسٹ فرینڈ سے ملواتی ہوں، جلدی آؤ، جلدی۔ وہ اسے گھسیٹ کر باہر لے آئی تھی، جہاں مین گیٹ تھا۔ ہانی جانو، ہم باہر نہیں نکلیں گے، ہم یہیں پر رہیں گے، ہم آپ کے بیسٹ فرینڈ سے پھر کبھی مل لیں گے، فی الحال آپ کے ماموں کو فون کرتے ہیں۔ نہیں مامی، ماموں کو فون کریں گے تو ہم ماموں کو فون نہیں کریں گے۔ اگر ہم ماموں کو فون کریں گے تو وہ آ کر آپ کو لے جائیں گے، اور ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ ہانی نے بڑی معصومیت سے اس کی فرمائش کو رد کیا تھا۔ لیکن مجھے جانا تو ہے ہی نا میری جان، آؤ آپ کے ماموں کے بارے میں پتہ تو کریں کہ وہ کہاں ہیں اور ان کی رات کیسی گزری۔ چلو اندر چل کر انہیں فون کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ہم آئس کریم کھانے چلیں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پیار سے کہنے لگی، کیونکہ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا ایک انجان آدمی کے سامنے جا کر ہانی کے کہنے پر اسے ہائے ہیلو کرنے کا۔ ہانی بیٹا، یہاں کولر میں پانی ختم ہو گیا ہے، اندر سے ایک بوتل پانی لا دو۔ وہ شاید ہانی کی آواز سن کر اندر داخل ہوا تھا، لیکن اندر آتے شخص کو دیکھ کر امایا کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ ابھی دیتی ہوں بیسٹ فرینڈ، مامی یہ ہے میرے بیسٹ فرینڈ، آپ ان کو ہیلو کرو، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ ہانی بس اتنا کہہ کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی، جبکہ سامنے سے آنے والے شخص نے تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ امایا کے نہ رکنے والے آنسوؤں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ امایا تو ٹھیک ہے میرا بچہ، وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس سے پوچھ رہا تھا، جب اچانک دروازہ کھلا۔ السلام علیکم۔ اندر آنے والی ہستی کو دیکھ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی، جبکہ ذریعام چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کی طرف آ رہا تھا، جب اچانک ہی ہانی نے بھاگتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ماموں آ گئے، ماموں آ گئے۔ وہ چہکتی ہوئی اس کی گود میں چڑھ چکی تھی، جبکہ وہ بڑے مزے سے اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا، جبکہ امایا آگے پیچھے ارحم کی تلاش میں نظریں دہرا رہی تھی۔ ارحم کہاں چلا گیا تھا اچانک سے اسے سمجھ نہ آیا، لیکن اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ بیسٹ فرینڈ کہاں چلا گیا؟ ہانی نے بھی اس کے غائب ہونے کا نوٹس لیا تھا۔ ماموں میں یہ پانی بیسٹ فرینڈ کے لیے لائی تھی، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ آپ اندر چلو، میں اس کو پانی دے کر آتی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ہاں میں سر ہلاتا اس کے پاس آ گیا۔ کیا بات ہے جان من، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ یہ آنسو کیا مجھے دیکھ کر آئے ہیں؟ کیا مجھے اتنا مس کر رہی تھی تم کہ میری ایک رات کی جدائی تم سے سہی نہ گئی؟ وہ نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔
آپ آئندہ مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا، وہ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے بولی۔ جب ہانی بھاگ کر واپس اندر آ گئی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ اس سے دور ہٹی تھی۔ ماموں ریس، پہلے اندر کون پہنچے گا، وہ دور سے کہتی اندر کی جانب بھاگ گئی تھی، جبکہ اگلے ہی لمحے ذریعام بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا، لیکن ہانی جیت چکی تھی۔ دیکھو جنت، تمہاری بات مان کر میں نے اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے تمہارے پاس چھوڑا تھا، جو میرے لیے بہت مشکل ثابت ہوا ہے، تو آج میں اپنی بیوی کو واپس لے کر جا رہا ہوں۔ وہ کسی طور اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھا کہ امایا وہاں مزید رکے، تو کیا ایک رات کے لیے چھوڑا تھا، کوئی احسان تھوڑی نہ کیا تھا میری ذات پر، اور میرا دل نہیں کر رہا اس کو بھیجنے کا۔ ویسے بھی تمہیں تو سزا ملنی چاہیے جھوٹ بولنے کی، ہمیں تم کچھ اور بتا کر گئے، وہاں تم سیدھے حویلی پہنچ گئے، جانے سے پہلے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ تم حویلی جا رہے ہو۔ وہ اس کی چوری پکڑ چکی تھی، اس لیے کیونکہ مجھے حویلی کل جانا پڑتا اور ایک بار پھر سے امایا کو تمہارے پاس چھوڑنا پڑتا، تو میں نے ایک تیر سے دو نشانے مارے، ایک دن میں نے دونوں کام کر لیے، اپنا بزنس بھی دیکھ لیا اور حویلی بھی ہو کر آ گیا۔ وہ کالر کھڑے کرتے فخریہ انداز میں بولا تو جنت متاثر ہوئی تھی۔ حویلی میں سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ ہمارے وہاں نہ رہنے پر کچھ خراب نہیں ہوگا، بس سب ہمیں کافی مس کر رہے ہیں، ہمیں واپس حویلی بلا رہے ہیں، لیکن میرا فی الحال جلدی جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جب دادا جان اور باقی گھر والوں کو اس بات کا احساس نہیں ہو جاتا کہ یہ ساری پرانی رسمیں اب کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تب تک ہم واپس نہیں جانے والے۔ وہ فیصلہ سنا رہا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، اپنے فیصلے پر قائم رہنا، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ جنت نے اپنی طرف سے فری ہٹ دی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ یہ کالا کالا کیا ڈالا ہے اس نے؟ وہ دونوں فون پر نظریں گاڑے ہوئے تھے، جبکہ حرم حیران سی اس عورت کو کوئی کالی سی چیز چکن میں ڈالتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہ کالی مرچ ہے، جو کہ ہمارے پاس یہاں پر ہرگز نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، بہت تیکھی ہوتی ہے، تو اسے ہم سکپ کر دیتے ہیں۔ سیام نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کالی مرچ کی وجہ سے یہ اتنا خوبصورت دکھتا ہو، میں تو ضرور ڈالوں گی، آپ ڈھونڈ کر لائیں کہیں سے بھی یہ کالی مرچ، حرم نے فیصلہ کیا۔ حرم یار، یہ ممکن نہیں ہے، پتہ نہیں یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں، میں تو کبھی لے کر بھی نہیں آیا۔ اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ کبھی لے کر نہیں آئے تو آپ کھاتے کیا ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ گھر پر کچھ نہیں بناتے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، ہماری بلڈنگ کے لاسٹ فلور پر ایک آنٹی رہتی ہیں، ہم ہر مہینے ان کو پیسے دیتے ہیں اور وہ ہم سب کا کھانا بنا کر بیچ دیتی ہیں، کبھی یہ سب کچھ خرید کر لانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آپ اتنے سالوں سے کسی آنٹی کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ خدایا، کل کو آپ کی بیوی آپ کے گھر میں آئے گی، کیا وہ بھی ان آنٹیوں کے ہاتھ کا کھانا کھائے گی؟ ہرگز نہیں۔ جائیں اور لے کر آئیں کالی مرچ کہیں سے بھی، اور خبردار جو آپ نے اس سے آگے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، میں کہتی ہوں ابھی کہ ابھی مجھے کالی مرچ چاہیے۔ جانے کا دروازہ اس طرف ہے۔ اس نے اسے دروازے تک چھوڑا تھا۔ یہ شام کو گھر میں داخل ہوا تو ٹیبل پر بھاپ اڑاتا بول دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ کھانا تیار ہے۔ اپنی بیوی سے ایک پل کے لیے وہ اچھا خاصا امپریس ہوا تھا۔ واہ بیوی، تم نے تو سچ میں کھانا بنا لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ڈش کا ڈھکن اٹھا کر اس میں موجود ڈش دیکھنے لگا۔ یہ کیا بنایا ہے؟ وہ عجیب نظروں سے دیکھتا ڈھکن واپس رکھ چکا تھا، جبکہ اب اس نے قدم کچن کی طرف بڑھائے تھے۔
جہاں وہ دونوں مل کر روٹیاں بنانے میں مصروف تھے، حرم کے ہاتھ پوری طرح آٹے میں لت پت تھے، جبکہ چہرے پر بھی جگہ جگہ آٹا لگا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کے بال بھی آٹے سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ کھانا بن رہا ہے یا کچن کا قتل عام ہو رہا ہے؟ کیا حالت کر دی ہے تم لوگوں نے کچن کی! کتنے افسوس کی بات ہے یہ شام، ہم سارا دل لگا کر تمہارے لیے کھانا بنا رہے ہیں اور تمہیں اپنے کچن کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اسے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے تو سیام کی حالت دیکھ کر اس نے اپنا دل تھام لیا تھا۔ تم کون ہو؟ وہ آواز پہچان چکا تھا، لیکن چہرہ پہچاننا مشکل تھا۔ آواز سے پہچان لیں، ہم نے سارا دن مشقت کی ہے، چہرہ ہمارا پہچاننے کے لائق نہیں ہے۔ وہ سیام کا چہرہ اپنے منہ سے صاف کر رہا تھا، اپنے رومال سے صاف کر رہا تھا جہاں پر آٹا ہی آٹا لگا تھا۔ کھانا آلموسٹ تیار ہے، تم باہر چلو اور ایک بات مجھے بتاؤ، یہ آٹا اتنا اوپر کون رکھتا ہے؟ ہم دونوں اس کو نیچے اتارنے کے چکر میں آٹے سے نہا لیے۔ ہائٹ میری جان، ہائٹ! وہ مسکراتے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھپاتا باہر نکلا تھا۔ چلو اب کھانا شروع کرتے ہیں۔ اور پلیز کھانے کی شکل پر مت جانا، ہم نے بہت محنت سے بنایا ہے۔ اب تو بنا ہی ایسا، ورنہ ہماری محنت میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں تھا۔ سیام نے کچن کی سفید بوٹیاں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں نہیں لگتا کہ اس میں کریم بھی ڈالنی چاہیے تھی؟ یہ شام ہاتھ میں چمچ پکڑے خود کو ڈونگے کی طرف جانے سے روکے ہوئے تھا۔ آپ ہماری غلطیاں نہیں نکال سکتے، ہماری محنت کو اپریشیٹ کریں، حرم نے منہ بنا کر کہا۔ نہانے کے بعد وہ دونوں کافی نکھرے نکھرے لگ رہے تھے۔ کیا یہ وہی ہے جو میں سوچ رہا ہوں، یا اس کا نام کچھ اور ہے؟ اس نے اب تک کھانا اپنی پلیٹ میں نہیں ڈالا تھا۔ اب پتہ نہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں، ویسے ہم نے اپنی طرف سے یوٹیوب کی سب سے اچھی ڈش بنائی ہے، آپ دیکھ لیں۔ اس نے تو عجیب سا نام بتایا تھا، مجھے یاد بھی نہیں، لیکن اگر اچھی بنی ہوئی تو ہم خود اس کا نام رکھ لیں گے، وہ فیصلہ کرتے ہوئے بولی۔ اس کا فیصلہ سیام کو بھی کچھ زیادہ ہی پسند آ رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ ان دونوں نے مل کر واقعی بہت محنت کی ہے، لیکن یہ کھانا کھانے کے قابل ہرگز ثابت نہ ہو سکا۔ اس نے بڑی مشکل سے ایک نوالا حلق سے نیچے اتارا تھا۔ یہ تو بہت گندا ہے، میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ وہ کالی کالی چیز بیچ میں مت ڈالیں۔ اس نے سارا الزام سامنے بیٹھے سیام پر لگایا۔ تو وہ کالی چیز منگوانے کے لیے مجھے پورے بازار میں کھجل کیوں کیا تم نے؟ سر شوہر، میری کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی ان کی ہے۔ جو بھی کہنا ہے انہیں کہیں۔ میری محنت برباد کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ان کا ہے۔ اس نے سارا الزام اسی کے سر پر لگا دیا، جبکہ اس کی معصومیت پر مسکراتے ہوئے یہ شام نے ان دونوں کو باہر کھانا کھلانے کا فیصلہ کیا، جس پر وہ دونوں خوش ہو گئے تھے۔ یار میں تھک گئی ہوں، 3 دن تو ہو گئے ہیں اس کے کمرے کے باہر پہرہ داری کرتے ہوئے، کوئی آتا جاتا نہیں ہے اس کے کمرے میں۔ بس اب میں آگے مزید کچھ نہیں کرنے والی۔ روز رات کو اس کے کمرے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، اور پھر وہ بھی صرف ایک شک کی بنا پر۔ سامیہ کافی تپی ہوئی تھی۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں سامیہ، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کوئی لڑکا رات کو اس سے ملنے آتا ہے، جو 2-3 دن سے نہیں آ رہا لیکن آتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ ایک بار ہم نے اس کو اگر دادا جان کے سامنے ایکسپوز کر دیا نا، تو دادا جان کے سامنے ہماری اہمیت میں اضافہ ہوگا، اور وہ جو اس کے نخرے اٹھاتے ہیں نا، سب کچھ یہیں پر ختم۔ لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی۔ تم میرے لیے بس اتنا نہیں کر سکتی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولی تو سامیہ اپنی بہن کے چہرے کو دیکھ انکار نہ کر سکی، اور پچھلے 3 دن کی طرح آج بھی وہ آدھی رات کو اس کے کمرے کے باہر پہرہ داری کر رہی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو کہ کافی زیادہ لیٹ ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت۔
اور کل بھی ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے، پرسوں بھی ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے، کیونکہ آپ کی رائٹر 2-3 دن کے لیے تھوڑی سی مصروف ہے. تو انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں جلدی کر سکوں، لیکن جلدی نہیں ہوتا میری بہت کوشش کے باوجود بھی. تو 2 دن سے مسلسل لیٹ ہو رہا ہے، تو آگے مزید 2 دن لیٹ ہوگا. تو اس ویک کو ہم لیٹ ویک کا نام دے دیتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، ریویو دیں، گروپ میں رونقیں لگائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.